मेरे 7 बच्चे थे। शोहर का इंतकाल हुआ तो घर में खाने को आटा भी ना था। एक अमीर औरत मेरे दरवाजे पर आई। वो मेरे 3 बच्चे गोद लेना चाहती थी। पैसों की मोटी मोटी गड्डियाँ मेरे हाथ पे रख दी तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गई। फिर इन पैसों से मैंने कारोबार कर लिया और घर के हालात बदल गए। कई साल गुजरे तो इन तीनों बच्चों की याद आई। एक दिन चुपके से इसी बंगले की मालकिन के पास जा पहुंची। ये देखकर मेरा कलेजा छलनी हो गया कि मेरे तीनों बच्चों को उसने। मेरा नाम नजमा है। मेरे 7 बच्चे थे। मेरा शोहर मजदूर था। सारे ख़ानदान वाले कहते थे कि इतने बच्चे ना पैदा करो, बाद में तुम लोगों को बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मेरे शोहर का कहना था कि ये तो अल्लाह की देन है, जितने भी हों अपना नसीब लेकर आते हैं। करते कराते 2 बेटे और 5 बेटियां हो गई और घर वहीं कच्चा सा 2 कमरों वाला, जिसमें बारिश के दिनों में पानी छत से अंदर आता और गर्मियों में पंखा भी सही से ना चलता। पैसों की हमेशा कमी रही। कभी कुछ होता खाने को, कभी कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही थी। मुश्किल तब आई जब मेरा शोहर मजदूरी के दौरान सीमेंट की भारी ट्राली के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। लोग आए, तसल्लियाँ दी। कुछ ने 2-4 नोट थमाए, कुछ ने मुंह मोड़ लिया, कुछ ने कहा अल्लाह की मर्जी थी, कुछ ने कहा इसकी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन मुझे तो बस यही याद है कि मैं 7 बच्चों के साथ अकेली रह गई। खाने को कुछ नहीं था। जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दिनों में ख़त्म हो गए। बच्चे भूखे रोते थे, मैं रोती थी। किसी के घर काम करने का सोचा, लेकिन सवाल ये था कि अगर मैं चली गई तो इन बच्चों को कौन देखेगा। फिर भी एक दिन एक औरत के कहने पर खाना पकाने गई। वापस आई तो छोटा बेटा कुर्सी से गिर के सर फाड़ बैठा था। खून बह रहा था। बाकी बच्चों को तो समझ भी नहीं थी कि क्या करें। मैंने दिल पर पत्थर रखा और दवाई लेकर इसकी मरहम पट्टी करवाई। वही पैसे जो काम से मिले थे इसी पे लग गए। इसके बाद फैसला किया कि अब बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन करूँ तो क्या करूँ। कोई हुनर नहीं आता था, ना कपड़े सीना, ना कढ़ाई, ना कुछ पकाने की खास महारत। एक औरत ने वादा किया था कि मुझे सिलाई सिखा देगी, लेकिन वो भी मसरूफ़ रहती थी और वक्त नहीं निकाल पाती थी। दिन गुजरते जा रहे थे, पैसा नहीं था, भूख बढ़ती जा रही थी और मैं अंदर से टूटती जा रही थी। कभी सोचती कि शायद वो लोग सही होते हैं जो अपने बच्चों को बेच देते हैं या किसी और के हवाले कर देते हैं ताकि इनको कम अज़ कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। मैं 9 साल की शादी में 8 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मेरे बच्चों की उम्रें इतनी छोटी थी कि वो खुद अपने जूते तक नहीं पहन सकते थे। मैं इन्हें कहाँ छोड़कर जाती और कैसे इनकी ज़िंदगी संवारती, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था और दिल बैठने लगता था। लेकिन मुझे जीना था, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इन बच्चों के लिए जिनके लिए मैं दुनिया की सारी तकलीफ़ें झेलने के लिए तैयार थी। फिर मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जिसका तस्वर भी मेरे दिल को चीर के रख देता है। वो दिन जब ना घर में आटा था, ना ही चूल्हे पे कोई हंडिया चढ़ी हुई थी। बच्चे भूख से बिलबिलाते हुए कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी मेरी तरफ। इनकी निगाहों में सवाल नहीं, इल्तिजा नहीं, बल्कि बेबसी थी। और ये वो मंजर था जिसने मेरे हौसले के सारे सुतून हिला दिए थे। मैंने इनके मासूम चेहरों को देखा तो ज़बत का बंधन टूट गया और मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और रोते हुए रब से कहने लगी कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर ना कर जिसका अंजाम बुरा हो। मेरे बच्चों के रिस्क का इंतज़ाम कर दे। ये बच्चे मेरे ही नहीं, तेरे भी हैं। दोपहर के 4 बजे का वक्त था, जिसे हम ज़वाल का वक्त कहते हैं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बच्चों की सांसों की आवाज़ें थी और मेरी सिसकियों की। फिर अचानक दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। दिल जोर से धड़का। समझ नहीं आया कि ये सवाल का वक्त है या किसी खैर की नवीद। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बावकार सी औरत खड़ी थी और इसके पीछे एक बड़ी सी गाड़ी। इसके चेहरा पर सुकून था, आंखों में नरमी थी और लहजे में वकार था। इसने पीछे खड़े अपने नौकर से कहा कि तुम ज़रा यहीं ठहरो, और ख़ुद मेरे सामने आ गई। मुझे कहने लगी कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने इसे अंदर बुला लिया और माजरत के अंदाज में कहा कि इस घर में आपकी खातर मदारत के लिए कुछ नहीं है। इसने नरमी से कहा कि कोई बात नहीं, और मेरी बड़ी बेटी को कुछ पैसे दिए और कहा कि जाकर कुछ खाने की चीज़ें ले आओ, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, सब मिलकर खाएंगे। मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए कि कौन है ये औरत जो यूँ बिना किसी गर्ज के खाना खिलाना चाहती है।
میں نے دھیرے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلے بچوں کو کچھ کھلا دیجیے، بیچارے بھوکے لگ رہے ہیں۔ میرا بیٹا بازار گیا اور تھوڑی دیر بعد پکوڑے، سموسے، نان، چنے، روٹی، ٹکی اور بسکٹ لے کر واپس آیا۔ سب بچے ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں ان کو کھاتے ہوئے دیکھتی رہی، تو جیسے میرے اندر کی ماں کو تھوڑا سکون ملا اور مجھے اس عورت کی نیت پہ یقین سا ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں تک کیسے آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی مجبور عورت رہتی ہے جس کے بہت سارے بچے ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیوں اس نے یہ سوال کیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، میرے پاس دولت ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ میں ایک بڑے علاقے میں رہتی ہوں جہاں صرف امیر لوگ بستے ہیں۔ میرا بنگلہ نمبر 48 ہے، اس علاقے میں جہاں ہر چیز ہے مگر خالی پن کا علاج نہیں ہے۔ اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے آپ کے کچھ بچے لینا چاہتی ہوں۔ میں خریدنے کا لفظ استعمال نہیں کروں گی کیونکہ بچے خریدنے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن بدلے میں آپ مجھ سے جو مانگیں گی میں دینے کو تیار ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا، چہروں پر تھوڑی سی رونق، لیکن دل میں ایک سوال تھا کہ اگر یہ عورت چلی گئی تو اگلے دن کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے اچھے ماحول میں رہیں، اور اگر وہ خود وہ ماحول نہ دے سکے تو پھر کسی ایسے کے حوالے کرنا بہتر ہوگا جو ان کو وہ سب دے سکے جو ایک ماں چاہتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے بچوں کو تعلیم دوں گی، ان کو بہترین ماحول دوں گی، ان کی پرورش ایسے کروں گی جیسے اپنی اولاد کی کرتی ہوں۔ مجھے بھی سہارا مل جائے گا اور ان کو بھی۔ میں خاموش ہو گئی لیکن کچھ بول نہ سکی۔ اس نے کہا کہ آپ سوچ لیں، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہیں بیٹھیں، اور میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر کی تصویر دیوار پہ لگی تھی، میں نے اسے اتارا، ہاتھ میں لے کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس تصویر سے وہ سب کہنے لگی جو میرے دل میں تھا۔ تم تو چلے گئے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کے، تمہیں کیا معلوم کہ ان بچوں کی بھوک کیسی ہوتی ہے؟ مجھے کوئی ہنر نہیں سکھایا گیا، نہ پڑھائی نہ لکھائی، مجھے تو گھر سنبھالنا بھی نہیں آتا۔ لیکن اب میں کیا کروں؟ کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ کیا میں ماں کہلانے کے لائق رہوں گی یا خود غرضی کی مورت بن جاؤں گی؟ کیا یہ گناہ ہوگا یا قربانی؟ میں نے آنسو پونچھے اور خود کو مضبوط کیا اور باہر آئی۔ عورت اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے میرے اندر کے طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس کے پاس گئی اور کپکپاتی آواز میں کہا کہ آپ کو کتنے بچے چاہیے؟ میری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، کچھ نہ دو۔ کسی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلنا سب سے بڑی اذیت ہے، مگر بچوں کو بھوکے دیکھ کے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں ماں ہونے کے ناطے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن دل کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح کرچیاں بکھیر رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی اور وہ لمحہ مجھے عمر بھر کے لیے خاموش کر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 3 بچوں کی ضرورت ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بھروسہ نہیں تو کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہے، بچوں سے ملنے بھی آ سکتی ہیں، لیکن زیادہ بار بار نہ آنا تو اچھا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس واپس جانے کی ضد کریں۔ میں نے سر ہلا کر کہا کہ جی سمجھ گئی ہوں۔ میں نے 3 بچوں کو بلایا، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، انہیں پیار کیا اور روتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں بہت اچھی جگہ لے کے جائیں گی، تمہیں اچھا کھانا کھلائیں گی، تمہیں پڑھائیں گی اور ماں کی طرح پیار بھی کریں گی۔ بچوں کے چہرے پہ تھوڑا سا خوف اور تھوڑا تجسس تھا، وہ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پر بھوک کی تھکن اور محرومیوں کی جھلک اتنی گہری تھی کہ شاید وہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ شاید یہ راستہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس عورت نے میرے ہاتھ پہ ایک لفافہ رکھا اور کہا کہ یہ رکھ لو۔ میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا تو حیران رہ گئی، اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے، لاکھ روپے گنے نہیں تھے، لیکن اندازہ تھا کہ کم از کم 7-8 لاکھ تو ہوں گے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پیسے اٹھا لیے اور اسے دیکھ کر کہا کہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے کہا کہ احسان کا لفظ مت کہو، تم نے بھی مجھے اولاد جیسا پیار دیا ہے۔ میں نے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو دل جیسے کھولنے لگا، ایک ایک قدم ان کا میرے دل کو چیرتا جا رہا تھا، جیسے کلیجے سے گوشت کے لوتھڑے کاٹ کے کوئی لے کے جا رہا ہو۔ لیکن میں بے بس تھی، میں صرف ان 3 بچوں کی ماں نہیں تھی، میرے پاس اور بھی بچے تھے جنہیں میں بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، جنہیں میں روز ان کے سوالیہ چہروں کے ساتھ چپ کروا کے سلایا کرتی تھی۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے انہیں جانے دیا،
وہ عورت چلی گئی اور جاتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ میرے پاس رکھوا گئی کہ اگر کبھی دل میں شک آ جائے تو میرے پتے پہ آ کر بچوں سے مل سکتی ہو۔ میں نے وہ کارڈ اپنے بکسے میں رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ اب ان پیسوں سے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن میں نے بچوں کے لیے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خریدیں، گوشت، آٹا، گھی، چینی، دالیں، سب کچھ خریدا۔ اور پہلی بار میرے بچے سیر ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں سکون سے سوتے دیکھا۔ تب مجھے لگا کہ شاید میں نے جو کیا وہ اتنا غلط نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مستقل آمدنی ہو۔ میں نے سوچا کہ دودھ دہی کا کام شروع کروں، کیونکہ بچپن سے ماں کو دیکھتی آئی تھی کہ وہ کیسے دودھ گرم کرتی تھی، کیسے دہی جماتی تھی، کیسے مکھن نکالتی تھی، وہ سب مجھے یاد تھا۔ میں نے ایک ریفریجریٹر خریدا، کچھ برتن خریدے اور گھر کے اگلے کمرے کو صاف کر کے اس میں دکان بنا لی۔ یہ کمرہ سڑک سے جڑا ہوا تھا اور محلے میں کوئی بھی ایسی دکان نہیں تھی۔ سب لوگ دودھ دہی لینے کے لیے مین بازار جاتے تھے، جو یہاں سے خاصا دور تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کیا اور پہلے دن مجھے 2-3 محلے دار آئے اور خریداری کی تو دل کو تسلی ہوئی۔ اگلے دن تھوڑے اور لوگ آئے اور ہفتے بھر میں اتنا رش ہونے لگا کہ میں اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک ہمسائی جو بے روزگار تھی اسے ساتھ لگا لیا۔ اس کے چہرے پر بھی خوشی تھی کہ اب وہ کچھ کما سکے گی۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور عورت آ گئی جو بیوہ تھی اور اس کے بھی 3 بچے تھے۔ میں نے اسے بھی رکھ لیا۔ ہم تینوں مل کے کام کرنے لگے۔ صبح سویرے دودھ لاتی، دہی جمانے کے لیے برتن سجاتی، دوپہر کو مکھن نکالتی، شام کو صفائی کرتی۔ دکان چلتی جا رہی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی تھی کہ اب میں مانگنے والی عورت نہیں رہی، اب میں کسی کو جواب دینے کی قابل ہوں۔ اب میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتی ہوں، اب میں کسی کے محتاج نہیں ہوں۔ دن گزرتے گئے، دکان کی آمدنی بڑھنے لگی تو میں نے اپنے باقی بچوں کو قریبی اسکول میں داخل کروا دیا، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جو میرے بچوں کو اس زندگی سے نکال کر عزت کی راہ پہ لے جائے گا۔ میں نے ان کے لیے یونیفارم خریدے، بستے لیے، کتابیں لیں اور جب وہ یونیفارم پہن کر پہلی بار اسکول گئے تو مجھے لگا جیسے میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ گھر میں بھی تھوڑی تھوڑی بہتری آنے لگی، پرانے کپڑے بدلنے لگے، کچھ برتن نئے آ گئے، چھت سے پانی ٹپکتا تھا تو وہ بھی ٹھیک کروا لیا، پنکھا خریدا تاکہ گرمی میں بچوں کو پریشانی نہ ہو۔ کچھ دن بعد فریج بھی لیا تاکہ دودھ خراب نہ ہو۔ زندگی جیسے واپس آ رہی تھی۔ میں اب گھر کے ہر کونے کو سنوارنے لگی تھی۔ جو کچھ بھی کماتی اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیتی تاکہ کسی دن کوئی ضرورت پڑے تو پھر کسی اور امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ ہر مہینے آمدنی میں اضافہ ہونے لگا۔ کبھی کوئی شادی بیاہ کا آرڈر مل جاتا، کبھی کوئی محلے دار کہہ دیتا کہ دہی بہترین ہے، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں اور ذرا زیادہ دینا۔ میں دل لگا کر کام کرنے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے حوصلہ دیا، موقع دیا اور وہ عورت بھیجی جس نے میری زندگی کی کایا ہی پلٹ دی۔ کبھی کبھی دل میں بچوں کا خیال آتا جنہیں میں نے دے دیا تھا تو آنکھیں بھر آتی تھی، لیکن پھر باقی بچوں کو دیکھ کر خود کو سمجھا لیتی تھی کہ وہ بھی تو میرے ہی بچے ہیں۔ اگر انہیں کسی دن بھوکا سلانا پڑا تو کیا وہ انصاف ہوتا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں کبھی کبھی اس عورت کی دی ہوئی تصویر دیکھ لیتی جو اس نے جاتے ہوئے دی تھی، بچوں کے ساتھ کھنچوائی تھی تاکہ اگر دل میں یاد آئے تو دیکھ لیا کرنا۔ وہ تصویر میرے دل کا سہارا بن گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی ممتا کی تسلی کر لیا کرتی اور پھر دل لگا کر کام میں جٹ جاتی، کیونکہ اب میرے خواب بھی بڑے تھے اور حوصلے بھی مضبوط۔ جس دن میری بیٹی کی سالگرہ تھی، دل جیسے سینے میں تڑپنے لگا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا جو رخصت ہوتے وقت بار بار پلٹ کے مجھے دیکھتی تھی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے میرے پاس بھاگ کر آئی تھی اور میرے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ تب اس عورت نے اسے پیار سے بلایا اور اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا، بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی، وہ بھی بہت مختصر رسمی سی بات تھی۔ مجھے ہر دن اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس دن کچھ زیادہ ہی دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے بہت دن ضبط کیا تھا مگر آج ضبط کا بندھن کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سوچا کہ آج ہی اسے دیکھ ہی لوں گی، آخر وہ میری بیٹی ہے، میں کیسے برداشت کروں کہ اس کی سالگرہ ہو اور میں نہ دیکھ سکوں۔ میں نے دل کھڑا کیا اور فیصلہ کیا کہ میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ اب تک اس عورت نے میرا اعتماد نہیں توڑا تھا۔ بچوں کی حالت بہتر تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ ان کا خیال رکھ رہی ہے، مگر ماں کا دل تو بہرحال ماں کا دل ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اولاد کے بغیر دل نہیں لگتا۔
میں نے بچوں کے لیے کچھ کپڑے کھلونے اور تھوڑی سی مٹھائی خریدی اور اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لیا جو اب اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ میرا شوہر جا بھائی ہے۔ حالانکہ عمر کے لحاظ سے وہ ابھی بھی صرف 12 برس کا تھا، مگر جسمانی لحاظ سے بہت تندرست اور سمجھدار تھا۔ میں نے دکان کی ذمہ داری اسی کو دی ہوئی تھی۔ وہ دودھ دہی تولتا بھی تھا اور گاہکوں سے بات چیت بھی کر لیتا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں اعتماد تھا اور لوگوں کو اس پر اعتبار آ گیا تھا۔ وہ اپنے والد کی طرح سنجیدہ اور بردبار بن چکا تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اس عورت کے دیے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے بچے مجھے پہچانیں گے بھی یا نہیں، کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ کر واپس جانے کی ضد کرے۔ مجھے اس عورت کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ زیادہ بار بار نہ آؤ تاکہ بچے ضد نہ کریں، مگر دل کی حالت یہ تھی کہ ایک پال کی جدائی بھی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ ہم اس بڑے سے علاقے میں داخل ہوئے جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، صاف ستھری سڑکیں اور چاروں طرف ہریالی تھی۔ مجھے اپنے کچے گھر کی حالت یاد آ گئی جہاں بارش میں چھت ٹپکتی تھی اور گرمیوں میں ہوا رک جاتی تھی۔ وہاں نہ پنکھا تھا نہ اے سی، جہاں ہر گھر میں سہولتوں کی بھرمار تھی۔ ہمیں اس بنگلے پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ گیٹ پر گارڈ بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فلاں نام کی میڈم کا گھر ہے تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ان کی جاننے والی ہوں اور اندر جانا چاہتی ہوں۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا کہ آپ اندر آ سکتی ہیں۔ میرے قدم جیسے مان کے ہو چکے تھے، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے خوبصورت سا لان تھا۔ اس بنگلے کے باہر ایک وسیع عریض لان تھا جس کی گھاس تراشی ہوئی تھی اور کونے کونے میں مختلف پھولوں کے گملے رکھے تھے۔ لیکن میری نظر ایک ہی جگہ پر ٹھہر گئی جہاں ایک 10 یا 11 سالہ لڑکا سر پر کپڑا باندھے ہاتھ میں پائپ پکڑے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، لیکن تھکن اور مایوسی کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ میرا اپنا بیٹا تھا جس کو میں نے ایک اچھے مستقبل کی امید میں یہاں چھوڑا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی اپنا پائپ پھینک کر میری طرف دوڑا اور گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگا۔ کہنے لگا کہ امی آپ نے ہمیں یہاں کیوں بھیج دیا؟ دیکھیں ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ میرا دل کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے اسے زور سے اپنے سینے سے لگایا اور لرزتی آواز میں پوچھا کہ تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ وہ ڈر کے مارے میری طرف دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ وہیں بٹھایا اور کہا کہ یہیں رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین سے چمٹ گئے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا، ذہن میں ہزاروں وسوسے گردش کر رہے تھے۔ میں نے بنگلے کے دروازے کو آہستگی سے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی قدم رکھا، طبلے کی تھاپ اور ہارمونیم کی مدھم آوازیں سنائی دیں، ساتھ ہی ساتھ گھنگروؤں کی چھنکار تھی۔ میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر پردہ پڑا تھا۔ میں نے آہستگی سے پردہ ہٹایا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کمرے کے بیچوں بیچ وہ عورت ایک صوفے پر براجمان تھی اور ایک جانب موسیقی کا استاد طبلے کی تھاپ پر میری دونوں بیٹیوں کو ناچنا سکھا رہا تھا۔ ان کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے اور وہ ویسے ہی ناچ رہی تھی جیسے کوئی ماہر رقاصہ ہو۔ مجھے دیکھ کر میری بیٹیاں فوراً رک گئی اور بھاگ کر میرے گلے لگ گئی۔ ان کے چہرے خوف سے زرد تھے اور آنکھوں میں آنسو۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس عورت کو دیکھا جو اب گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، نجمہ پریشان نہ ہو، تیرے بچوں کو ناچ گانے کا بہت شوق ہے، میں تو بس ان کا شوق پورا کر رہی ہوں، انہیں بڑے ڈانس پروگراموں میں چانس دلواؤں گی، ان کا مستقبل بنے گا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ شوق پہلے تو کبھی نہ تھا، تو میری بیٹیوں کو طوائف بنانے کا ارادہ ہے اور میرے بیٹے کو نوکر بنا کے رکھا ہے۔ میری بڑی بیٹی روتے ہوئے نے کہا کہ یہ ہم سے دن رات کام کرواتی ہے، جھاڑو برتن کپڑے سب کچھ، پھر ڈانس سکھانے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں طوائف بنا دوں گی۔ میرے اندر کی ماں ایک زخمی شیرنی بن گئی تھی۔ میں نے ان سب کو بازو سے پکڑ کر کہا، چلو میرے ساتھ، یہ جگہ اب تمہاری نہیں۔ وہ عورت آگے بڑھی اور راستہ روک کے کہنے لگی،
तुम इतनी आसानी से इनको नहीं ले जा सकती। खरीदा है मैंने इनको तुमसे, खुद दिया है। पैसे लेकर अब अगर वापस लोगी तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने कहा तुम कोई आम औरत नहीं हो, तुम तो इंसानों की सौदागर हो। तुम जैसी औरतें मुआशरे का नसूर हैं, मगर मैं अपनी औलाद को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैं जाने लगी वो औरत मेरी बेटी को मुझसे छीनने लगी। इसकी आंखों में दरिंदगी थी। वो झपटी और मेरी बेटियों को मुझसे छीनने लगी जैसे कोई दरिंदा शिकार पे हमला करता है। इसका लहजा बदल चुका था। कहने लगी ये बच्चे मेरे हैं, मैंने खरीदा है, इनको तुम ऐसे ही नहीं ले जा सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? मेरे बच्चे मेरी पीठ के पीछे दबक के बेटियों की चीखें निकल रही थी। मेरा दिल हलक में आ गया, लेकिन तभी बाहर से शोर की आवाज़ आई और दरवाज़ा ज़ोर से खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई, जैसे किसी फरिश्ते ने नाज़िल होकर मेरी फरियाद सुन ली हो। पुलिस ने अंदर आते ही औरत को दबोच लिया और मेरे बच्चों को मुझसे अलग करने की इसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस अफसर ने सख्ती से पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो मैंने रोते हुए बताया कि ये औरत मेरे बच्चों को ले गई थी, ये वादा करके कि इनकी अच्छी परवरिश करेगी, लेकिन जहाँ तो ये इनसे जबरी मशक्क़त ले रही थी, इनको नाचने गाने के लिए तैयार कर रही थी, इन्हें बेचने की तैयारी कर रही थी। तभी एक पुलिस एहलकार ने कहा कि हमें पहले से ही इसके खिलाफ शिकायत वसूल हो रही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं था। आज हमें सब कुछ देखने को मिल गया। मेरा बेटा जो बाहर खड़ा सब देख रहा था, इसी ने होशियारी से पुलिस को इतला दी थी, क्योंकि इसके दिल में पहले ही खटक थी कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। वो मेरे पीछे नहीं आया, बल्कि सीधा करीबी थाने गया और वहाँ जाकर मदद मांगी और पुलिस को साथ लाया। अगर वो ऐसा ना करता तो शायद आज मेरी बेटियों का मुस्तकबिल तबाह हो चुका होता, शायद मैं इन्हें खो चुकी होती। इस औरत को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डाला और इसकी बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि ये औरत एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा थी, जो ऐसे ही मासूम लोगों से बच्चे लेकर इन्हें या तो बेच देता था या जिस्म फरोशी के लिए तैयार करता था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस अफसर ने मुझसे कहा कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम वक्त पे पहुंच गई, वरना ये बच्चे तुम्हें कभी वापस ना मिलते। तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं वही सजदे में गिर गए। मेरी आंखों से आंसू जारी थे, मेरे लबों पर शुक्र का विरद था। मेरे अल्लाह ने मेरी झोली खाली नहीं जाने दी। मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ गए, मेरी बेटियां महफूज रह गईं, इनका पर्दा कायम रहा, इनकी मासूमियत सलामत रही। मैंने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। फिर हम सब वहाँ से निकले और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में मेरी बेटियां बार बार मुझे देखती रहीं, जैसे यकीन न कर पा रही हों कि वाकई अपनी माँ के साथ हैं। मेरा बेटा जो पानी देते वक्त मुझे नज़र आया था, वो बार बार मेरी गोद में सर रखता और कहता, अम्मी मैंने आपको बहुत याद किया, आपके बगैर दिल ही नहीं लगता था। बहनें भी खामोश थी, मगर इनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। जब हम घर पहुँचे तो बाकी बच्चे जैसे ही दरवाजे पे आए और अपने बहन भाइयों को देखा तो एक कहराम सा मच गया। सब एक दूसरे से लिपट के रोना शुरू हो गए। मेरी एक छोटी बेटी अपने भाई के गले लगकर रो पड़ी और बोली, भाई तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने सबको अंदर ले जाकर बैठाया, इनके कपड़े बदलवाए, नहलाया धलाया और फिर अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाने लगी। बेटियां कहने लगी कि अम्मी हमें मालूम है आप मजबूर थी, आपने हमारे लिए ये सब किया, हम आपसे नाराज़ नहीं हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ही हमारी माँ हैं और आपने जो किया वो हमारे लिए ही किया। हमें इस औरत से नफ़रत है जो हमें माँ की मोहब्बत से दूर ले गई। मैंने इन्हें अपने सीने से लगाया और कहा कि अब कभी भी तुमसे जुदा नहीं होंगी। अब जो होगा तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर कोई छू भी नहीं सकता। मैंने इनको अपने हाथ से रोटी खिलाई, दूध दिया, दही दिया, क्योंकि मेरे घर में अब दही और दूध की कमी नहीं थी। मैंने अपनी मेहनत से एक छोटा सा कारोबार खड़ा किया था और अब वो बढ़ चुका था। मेरे घर में बरकत थी, रिज्क था, प्यार था, सब कुछ था। मेरे बच्चे आस्ता आस्ता दोबारा खुश होने लगे, इनके चेहरों पे रौनक वापस आ गई, वो हंसने मुस्कुराने लगे, खेलने लगे। सबसे बड़ी बात ये कि वो महफूज थे और मेरे पास थे। मैंने दिल में ठान ली कि अब मेरे बच्चे ही मेरी ज़िंदगी हैं, इनकी खुशी ही मेरी कामयाबी है और इनकी हिफाजत ही मेरा फ़र्ज़ है। अब मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी थी ताकि इनके लिए एक महफूज मुस्तकबिल बना सकूं, और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ अल्लाह की मदद से, इसकी करम से और मेरे बेटे की समझदारी से, जिसने वक्त पर सही कदम उठाया। वरना शायद आज मेरी गोद खाली होती और मेरे ख्वाब बिखर चुके होते।
یہ دن میری زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی دیا۔ میں نے اپنی اولاد کو گنوانے کے خوف میں اللہ سے اور قریب ہو گئی، اور اب میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ میرے بچے تھے، جو میرے پاس تھے، سلامت تھے اور خوش تھے۔ آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ غربت ہی ہے جو انسان سے عجیب و غریب فیصلے کرواتی ہے۔ میں نے بھی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹیوں کو ایک ایسے راستے پہ چھوڑا جس کی طرف کوئی ماں سوچ کر بھی کانپ جائے گی۔ میرا ضمیر ہر لمحہ مجھے کچوکے دیتا رہتا ہے، لیکن میں اس وقت بے بس تھی۔ گھر میں فاقے تھے، چھت ٹپکتی تھی، بچے بلکتے تھے، اور سامنے وہ عورت تھی جو جھوٹے وعدوں کے ساتھ میرے بچوں کو خوشحال مستقبل کا خواب دکھا رہی تھی۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کر وہ فیصلہ کیا جو آج بھی مجھے اندر سے چیر کے رکھ دیتا ہے، مگر میرے رب کی ذات نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا، میری فریاد سن لی اور میرے بچے مجھے واپس مل گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں لالچ کے کئی چہرے دیکھے، ان میں سب سے خطرناک وہ چہرہ تھا جو مسکراہٹ کے ساتھ میری بیٹیوں کو خریدنے آئی تھی، جو کہتی تھی کہ وہ ان کو ماں بن کر پالے گی، اور دراصل ان کے ساتھ ظلم کرنے جا رہی تھی۔ وہ عورت ایک بھیڑیے کی طرح معصوم بچوں کو نگل جانا چاہتی تھی، اور میں اسی بھیڑیے کے ہاتھوں میں اپنی بچیاں تھما آئی تھی۔ جب اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے پلٹ کر اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا، ان کے آنسو پونچھے، ان کی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کو واپس لانے کے لیے دن رات ایک کیا۔ اور جب وہ سب بہن بھائی گھر واپس آئے تو میرے دل میں جیسے بہار لوٹ آئی۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، میں نے ان کے لیے نیا راستہ چنا، ان کے لیے اسکول میں داخلے کروائے، اور اب میری ساری توجہ ان کی تعلیم اور تربیت پر ہے۔ اب میں ہر رات اپنے مرحوم شوہر کی تصویر کے سامنے بیٹھتی ہوں، اسے یہ تسلی دیتی ہوں کہ میں نے تمہاری اولاد کا پیار سنبھال کے رکھا ہے، ان کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، نہ کسی غیر کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے۔ میں نے ان کے رزق کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ اللہ کے کرم سے اب میرے گھر میں فاقے نہیں ہوتے، دودھ دہی بھی موجود ہوتا ہے، اور بچوں کے چہرے بھی کھلے کھلے لگتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں اور آنکھوں میں خواب۔ میں اللہ سے بس ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے پڑھائی میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ان کے کافی قیمتی سال ضائع ہو چکے ہیں، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو اب وہ سب کچھ حاصل کریں گے جو ان کا حق ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، لاکھوں ماں باپ کی کہانی ہے جو غربت، بے بسی اور لالچ کے ہاتھوں ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کے نتائج ساری عمر بھگتنا پڑتے ہیں۔ غربت انسان کو جھکا تو سکتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی۔ اگر انسان کے اندر یقین ہو، ہمت ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہو، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی اپنے بچوں سے بڑا کوئی سودا نہیں ہوتا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی سہولت ان کی حفاظت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور وقتی سکون بہت بڑی آزمائش بن سکتا ہے۔ اگر زندگی میں اندھیرے آ بھی جائیں تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ سے گزارش ہے بچوں کی تربیت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں، کسی جھوٹے سہانے خواب کے پیچھے اپنی اولاد کو نہ دھکیلیں، اللہ پہ یقین رکھیں، جس نے منہ دیا ہے وہ نوالا بھی دے گا۔ بس تھوڑا صبر اور کوشش ضروری ہے۔ ماں کی دعا، بچے کا یقین اور اللہ کا کرم کسی بھی مصیبت کو پل میں دور کر سکتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔